अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नासिर बर्नी ने कहा था कि साथी अगर कोई हो तो ज़िंदा ज़मीर हो, वरना रहे हयात में मुर्दों का साथ क्या। इत्तेहाद में बहुत ताकत है, समाज में यकजहती का हसूल इसी से है। इत्तेहाद से नई तहज़ीबें जन्म लेती हैं, समाज के नए निज़ाम नमू पाते हैं। लेकिन जब इत्तेहाद तकसीम में बदलता है तो माशरा भी इसके मनफी असरात की लपेट में आता है। हमारे यहाँ तो हुकूमत भी इत्तेहाद पर खड़ी है और अपोजिशन में भी PDM की सूरत एक इत्तेहाद मौजूद है। लेकिन हालिया सियासत के उतार चढ़ाव मुल्क की इस्तेहकाम को बहुत मुतासर कर रहे हैं। बकौल मसरूर आबदी के न जाने इनकलाबात और क्या क्या आने वाले हैं, बड़ी शिद्दत से अब के साजिशों ने पर निकाले हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमती तनकीद का अच्छा खासा सामना है। वज़रा और मावरीन की एक बड़ी तादाद शायद इसी काम पर मामूर है। हर रोज़ हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो सिर्फ बदाम खेश यानी अपनी सोच के ताबे होता है। आए दिन की तनकीद वज़रा और मावरीन को तसल्ली और तशफ़ी तो ज़रूर देती है, और कहीं कहीं तो ये अपनी कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की भी एक कोशिश लगती है। आप भी जानते हैं कि सियासत में कुछ हतमी नहीं होता, और पाकिस्तान की सियासत में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसकी दलील है मौजूदा चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, जिसमें महदूद वक्त ने यह साबित किया कि तहरीक लाने वालों में ही तहरीक दबाने वालों की शमूलियत थी। यहाँ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात का सियासत के सवाल पर दिया गया जवाब बिल्कुल सच लगता है कि आज कुछ कल कुछ ये सियासत है। हालांकि चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तो पल में माशा और पल में तोला का नज़रिया वाज़ेह था, वहाँ तो आजकल की मोहलत ही न थी। मुल्क में मईशत और सियासत की हालिया सूरत हाल पर तो शायद तदबीरें भी गैर मुस्तहकम नज़र आती हैं, जिस पर अल्ताफ़ शहरयार के ये अल्फाज याद आते हैं कि हम भी क्या लोग हैं जीने की तमन्ना लेकर, घर से चल पड़ते हैं हर दिन नई तदबीर के साथ। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। एक शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार चौधरी खादम अली माला साहब। अस्सलाम वालेकुम माला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत मेरे साथ, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं, और उनका भी हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, और यूँ कह लें कि तजर्बे की तवारत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन लाहौर से सहाफ़ी और तजियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी बहुत शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, माला साहब, वफाकी हुकूमत का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने समरी तैयार कर ली, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने भी मंजूरी दे दी है। कैसे देख रहे हैं जी ये पाबंदी आयद करने का फ़ैसला तहरीक लब्बैक के हवाले से वफाकी हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने, अभी तो शेख रशीद ने हुकूमत की तरफ तो भी भेजा है कि करते हैं या नहीं करते, ये तो जब होगा फ़ैसला, क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो पिछले दिनों देखा नहीं कि वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया कि तजारत करनी है, दूसरे दिन रद्द कर दिया। तो फिर ये जो मसला है ना, असल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाला, ये प्योरली मसला था सियासी और मजहबी, ठीक है, जिसकी तरफ बिल्कुल हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी और इसको टोटली इंतज़ामी मामला बना के रख दिया। जब इंतज़ामी मामला बना तो फिर हुकूमत बिल्कुल ग्राउंड से गायब। वज़ीर आला पंजाब शेख रशीद, वज़ीर आज़म, किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं, कोई फ्रंट पे नहीं आ रहा, किसी ने आके कोई हुकूमत अपनी जो है ना वो प्रेजेंस तो शो करे। नहीं, वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद, वो कहते हैं मुजाहिरीन ने एम्बुलेंस रोक की, रास्ते बंद किए, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 340 अफराद ये तो ज़ख्मी हो 2 गए। दिन के बाद की कार्रवाई है ना, ये तो 2 दिन, ये तो कल की बात है। तो पहले कहाँ थे भाई? आके पहले उन्होंने गिरफ्तार किया उसे, तो गिरफ्तार कर लिया, टोटल इंतज़ामी मामला बनाया। तो इंतज़ामी मामला देखें, जब भी बनता है कोई भी पार्टी हो, यानी कि इस पाकिस्तान में हमने देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो
کہ ادھر مرڈر ہوتا ہے تو پورا ملک 3-4 دن آگ میں جو ہے بالخصوص سندھ وہ جل رہا تھا، مطلب کہ تھانوں کو آگ لگائے گی، بینک جلا دیے گئے، ATM مشینیں، کراچی، حیدرآباد، انٹیریئر سندھ اور جتنی ٹرانسپورٹ تھی، اربوں خربوں کا جو ہے نا وہ نقصان دنوں میں کر دیا، لیکن ریاست اس وقت بھی خاموش تھی۔ پھر اور پارٹیوں کا آپ دیکھ لیں، یہ تحریک منہاج القرآن، جب یہ طاہر القادری آیا، کبھی لاہور اتارنا ہے، کبھی اسلام آباد اتارنا ہے، تو یہی ویژول ہم دیکھتے رہے کہ پولیس کے ساتھ مار پٹائی، اسٹیٹ اس وقت بھی خاموش۔ بعد میں یہ سارے ایکشن ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور کے اوپر اسٹیٹ کی جو پریزنس ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اسٹیٹ اپنا وجود جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتی کہ بھئی آپ ایک معاملہ اس کو ٹیکل کرنا ہے کسی طریقے کے ساتھ۔ پھر اور بہت پرانی آپ دیکھ لیں، نہیں تو جب ابھی اس جماعت فیصلے کو اسلامی ابھی تھی، تو خاموش نہیں ہے، قاضی فیصلہ حسین تو احمد لے رہے مرحوم، ہیں، فیصلہ تو لے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میں تو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ پہلے یہی حکومت جو آج حکومت ہے، میں ایک وہ سن رہا تھا ان کی ویڈیو اسی شیخ رشید کی، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، یہ اسی شیخ رشید کے الفاظ تھے، وزیر داخلہ۔ ورنہ اس ملک میں یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ سب کو جلا کے رکھ دے گی۔ یہ انہی کے الفاظ تھے کہ ہوش کے ناخن لیں ورنہ تمہاری لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ بھی کام نہیں ہوئی۔ یہ اس شیخ رشید کے الفاظ تھے صحیح۔ کہ میں آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ نہیں تو پھر یہ تو ان کے کل عدم دیکھیں نا، تحریک طالبان اور میں ایک تحریک بات کر رہا ہوں لبیک کا گٹھ جوڑ بھی کہ سامنے آ جب گیا۔ PTI دھرنا دیتی ہے 126 دن کا، اسی اسلام آباد، اسی ڈی چوک میں، SSP کو کس طریقے سے مارا لٹکا، لمبا ڈال کے، اور پولیس والے کتنے انجرڈ ہوئے، پولیس والوں سے کس طریقے سے بندے، یہی عمران خان جو پرائم منسٹر ہے ابھی، یہی جا کے زبردستی چڑھاتا۔ ابھی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، یہ پریزیڈنٹ جو ابھی عارف علوی ہے، وہ کراچی میں، کہ پورے کراچی میں کوئی گاڑی نہیں چلے گی، ادھر تشدد ہوا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے ہمارے کارکنوں کے اوپر، آئے کو پولیس والا میں دیکھتا ہوں یہ سامنے نظر آ رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے، کہ اس کا تو کوئی حل نہیں نا کہ ابھی ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے، کہ جب ہمیں دکھ ہے، سب سے بڑا دکھ تو یہ ہے کہ پاکستانی ہیں سارے اور ایک دوسرے کے اوپر دستوں گریبان ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کو، اسی کے تحریک لبیک کے سوشل میڈیا کو سرنڈر کرنے کا بھی بول دیا ہے، اور واضح طور پہ یہ ان کے کل عدم تحریک ہمیں طالبان تو سے یہ بھی گٹھ جوڑ دیکھو، سامنے ہم آ تو رہے اس چیز کے اوپر ہیں کہ مارنے والا، مرنے والا، دستوں گریبان وہ کون ہے؟ سارے مسلمان بھائی ہیں، سب پاکستانی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جنہوں نے آگ لگائی باہر بیٹھ کے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا۔ پاکستان میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ نہیں جی، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں، انسانی ان کا جانوں یہ کا زیاں کہنا ہو رہا ہے کہ جی ہم عاشقان رسول ہیں، لیکن انتہا پسند شو کیا جانے کا دیکھیں بات یہ ہے امکان ہے، کہ ان کی اس کی جو جانب سے بنیاد ہے رانا صاحب، کیا جا رہا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہ ایک ایگریمنٹ ہے ٹھیک ہے، کہ جو معاہدہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان اور اسی حکومت نے کیا، جب خادم حسین رضوی جہاں فیض آباد میں تشریف لائے، صحیح، ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہے وہ اس وقت وزیر داخلہ تھے، یہی نور اللہ قادری یہ تھے، اور یہ چیف کمشنر اسلام آباد، مطلب تینوں کے سائن نہیں اس تو کے ابھی اوپر یہ ہے۔ جو سمری تیار میں ہوئی ابھی ہے، یہ دیکھو نا، اس پہ کیا کہیں گے؟ بیسک چیز جو بنیاد ہے، بنیاد کی طرف تو کو جائے نا، کہ ابھی اس کے اوپر بڑی جامع ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، کہ جو بندہ اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، یعنی کہ جس دین کی بات کرتے ہیں اس کی پاسداری بھی کریں نا، کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، جب حکومتیں معاہدوں سے منحرف اگر ہو تو جائیں گی سیاست پہ بات تو چلی عام گئی آدمی تو کی کیا کون بات سا ہوگی؟ صحیفے ہوتے ہیں، یہ عہد تو بہت تو بات ہوتے ہیں، وہی انہوں نے بڑے چارٹر یعنی بھی کہ ہوتے جب رہے۔ آپ نے کام نہیں صحیح، کرنا۔ لیکن حالیہ صورتحال میں آپ کو یہ فیصلہ کیسے لگ رہا ہے؟ دیکھیں فیصلہ طرف ابھی جاتا ہوا یہ نظر سیاسی فیصلہ ہے، جو فیصلے صحیح، پہلے بھی میں ہوئے، ذرا اس کا عدنان کوئی صاحب سے بدل پوچھ لوں، عدنان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ وفاقی حکومت کا تحریک لبیک پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ ہے، سمری تیار کر لی گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب ایسے ہی مظاہرین کے حوالے سے بول چکے کہ انہوں نے ایمبولینسز روکی، راستے بند کیے، اور پولیس
اہلکار بھی شہید ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کالعدم تحریک طالبان اور تحریک لبیک کا گٹھ جوڑ بھی سامنے آ گیا. ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کے لیڈر کو سعد رضوی کو گرفتار کیا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کا ری ایکشن ہوگا اور وائلنٹ ہوگا، تو پہلے سے پیش بندی کرنی چاہیے تھی، ورنہ ان کو گرفتار نہ کرتے. اور اگر گرفتار کیا تھا تو پہلے سے حفاظتی انتظام کرتے، تو آکے اتنا اربوں روپے کا نقصان ہوا، املاک جلا دی گئیں، گاڑیاں اور ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی گئی اور شہید ہوئے لوگ اور بہت پولیس والے زخمی ہوئے، رینجرز والے. تو یہ سب کچھ انہوں نے مس ہینڈل کیا. اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے اپروو کیا ہے، پتہ نہیں ان کے سامنے کیا فیکٹس رکھے گئے ہیں. ہمارے سامنے تو وہ فیکٹس نہیں ہیں کہ جو پابندی کی کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم فیصلے کی طرف نشاندہی کر سکیں یا اس کا جواز پیدا کر سکیں. ابھی یہ ہے کہ کابینہ منظوری دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اس میں ڈسکشن ہوگی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے بغیر کالعدم قرار نہیں دے سکتے پاکستان کے قانون کے تحت. تو تحریک لبیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر. تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ دلائل ہوں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ میں حکومت کا فیصلہ برقرار رہ سکے گا. لیکن کن بنیادوں پر یہ فیصلہ اتنا انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے، بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن تو سیاست کا حصہ ہے اور جماعتیں بھی کرتی رہتی ہیں، خود عمران خان بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں نہیں، کہیں کہیں ایسا نہیں لگ رہا آپ کو جیسے مانڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے انہوں نے بھارت کے ساتھ تجارت کے وقت کیا، تو یہاں پہ بھی کہیں ایسی صورتحال نظر آئے کہ یہ فیصلہ دوبارہ واپس لے لیا جائے، کچھ ایسا نہ ہو؟ ہاں دیکھیں، ابھی تو بظاہر تو کوئی اتنا جواز نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے. کچھ سختی کی جا سکتی ہے اور طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کابینہ اس کی اب منظوری نہ دے. لیکن شیخ رشید ایک پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر وزیر اعظم نے اس کی توثیق کی. یا تو کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے پاس جو یہ عوام کے سامنے نہیں لا رہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان سے لنکس ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب یہ ان کا ایجیٹیشن شروع ہوا تو نون لیگ کے ورکرز بھی پنجاب میں اس میں شامل ہو گئے. اسی لیے خیبر پختونخوا میں پروٹیسٹ نہیں ہوا، بلوچستان میں نہیں ہوا، سندھ کے بیشتر علاقوں میں نہیں ہوا، زیادہ تر یہ پنجاب میں ہوا ہے اور ایک مخصوص سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب میں ہوا ہے. تو وہیں پہ نون لیگ کی بھی ایک وہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ اس کو ممنوع تنظیم قرار دے رہے ہیں. بظاہر تو اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور ایجیٹیشن ایسا کیا ہے جس سے بہت نقصان ہوا ہے. لیکن ایجیٹیشن تو اور بھی جماعتیں کرتی رہی ہیں ماضی میں، تو ہر ایجیٹیشن کے اوپر کسی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے اس طرح تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. چلیں لیٹس سی کیا صورتحال ہوتی ہے اور حکومت کیا فیصلہ لیتی ہے آگے آنے والے وقت میں. میں آگے بڑھتا ہوں. مانڈا صاحب، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تحفظات سب کے سنوں گا لیکن سزا و جزا کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا. ایف آئی اے تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، کسی کے خلاف ثبوت کے بغیر کارروائی نہیں ہوئی. اور یہ انہوں نے جو جواب دیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا صحافی کی جانب سے، تو یہ ان کا جواب سامنے آیا ہے. اب وہ کہتے ہیں تحفظات سب کے سنوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحفظات سننا بنتے ہیں ان کے، اگر جزا اور سزا پر؟ دیکھو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کل سرگودا میں تھے، وہاں افتتاح کرنا تھا نیا پاکستان اور سنگا. تو وہاں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک صحافی نے یہ سوال ریز کیا کہ جہانگیر ترین اتنے بندے لیے ہیں، ان کی اپنی ریزرویشن ہے، انہوں نے خط بھی لکھا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے اس پارٹی کے ہیں سارے. تو انہوں نے بڑا کلیئر دو ٹوک جواب دے دیے، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا کہ تحفظات سننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، ظاہر ہے پارٹی کے ایم این اے ایم پی ہیں. دوسرا انہوں نے شوگر مافیا کے لیے بالکل کلیئر سیپریٹ لائن دے دی کہ 60-70 بندے ہیں جنہوں نے 140 ارب کا عوام کی جیبوں سے ٹیکہ لگایا، اور چینی کو 1.25 سال کے عرصے میں 26 روپے جو ہے وہ پر کے جی اس کا ریٹ پڑ جاتا ہے. اور
ایف آئی اے کی جو تحقیقات ہے اس میں ساری چیزیں واضح، یعنی کہ انہوں نے میسج دے دیا کہ آپ 20-30 بندے لے کے ادھر بیٹھ جاؤ، کوئی ناشتہ کراؤ، کوئی افطاریاں کراؤ، دیکھا نا جو منی ٹریلے ہیں جو آپ کے احتساب ہونے والے ہیں ہر بندے کے لیے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ان کے بولنے کی حد تک ہے، حالانکہ سارا کچھ نیچے تو ہو رہا ہے، نیچے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مطلب نیچے دیکھو نا، جتنے بھی بندے مافیاز میں شامل تھے، جتنوں کے سکینڈل تھے، جتنوں کے پرچے تھے، ایک ایک کر کے ایک ایک کا نام آپ لیتے جائیں، کون بندہ ہے جو ان سلاخوں کے پیچھے؟ بہرحال ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس کارٹل میں شامل کر دیا انہوں نے کہ جہانگیر ترین ان میں شامل تو ہیں، ہے وہ شامل کی کیا بات ہے؟ تو پھر تحفظات سننے کا کیا جواب؟ نہیں تو فضات بات یہ ہے کہ پارٹی کے بندے جنہوں نے پارٹی خط کے لکھا بندے ہی ہے، چاہے بولیں، پارٹی کے بندے ہی چاہے بولیں، اگر وہ ثابت ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جہانگیر سننا ترین کا تو بنتے یہ ہیں؟ سوال ہی نہیں تھا نا، میں یہ تو ان کے ممبران کی طرف سے ہے۔ ممبران نے بھی واضح طور پہ بولا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کل کی خبر تھی جب میں خود اس کو پڑھ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، آئیں کیوں؟ جو کسی کا تحفظ، اگر وہ شامل ہے تو کیوں تحفظات وہ کیسے؟ جہانگیر ترین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ایف وہ آئی تو اے نے الگ آپ کر کو دیا، انکشافات دے دیے، وہ تو ایف آئی اے نے ثابت مسئلہ کر دیا، الگ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا جو ہے نا تفتیش جو ہے نا وہ باعث ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملہ تو وہ تو سننا اس کا فرض ہے، اس کے فرض میں شامل ہے۔ ادارے سن لیں گے، اداروں میں پیش ہونا اداروں ہوگا۔ نے کیا سننا ہے، وہ تو پارٹی کے آگے، پارٹی مانڈا صاحب پارٹی کیا ان کے تحفظات سنے گی جو واقعی کارٹل کا بھائی حصہ اس ہیں؟ کا ایف آئی اے سے تعلق نہیں ہے، پارٹی کا چیئرمین ہے، کون؟ یہی عمران خان، اور کون؟ اس کا مطلب چیئرمین شپ پہ وہ سنیں گے وہ اس چیئرمین معاملے شپ، پہ وہ کہ نے جن لوگوں نے جتنے بھی ارب کا انہوں نے ذکر کیا، جنہوں نے چینی چوری کی، جنہوں نے فائدہ لیا، جتنے اربوں ان کو گئے، ان کے تحفظات سنیں گے تحفظات، بات یہ ہے وہ تو کلیئر کر دیا نا کیا کہ اس کا احتساب تو ایف آئی اے کر رہی ہے۔ لیٹر جو اپلیکیشن دی ہے اس میں بھی یہی مینشن ہے کہ اس کے ساتھ نہ کریں۔ بولا آ جاؤ سن لیتا ہوں، کیا تمہارے پاس؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں بھائی کہہ جب سکتے وہ کہ آپ کلیئر ہو جائیں آگے بیٹھ میں جائیں۔ کہتا ہوں وہ آ بھی جائیں تو اس کے پاس جو میں رپورٹس آپ ہیں، کہتے ہیں تو چلو میں مان لیتا ہوں آ جائیں، ورنہ بنتا نہیں ہے، لیکن میں عدنان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ عدنان صاحب، وزیر اعظم کہتے ہیں تحفظات سب کے سنوں گا لیکن سزا جزا کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، اور یہ بات انہوں نے جہانگیر ترین کے حوالے سے کہی ہے، اور واضح کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی، اگر انکشافات سامنے آ گئے ہیں اور سزا اور جزا کا فیصلہ بھی میرٹ پہ ہونا ہے تو پھر تحفظات کیسے سننے ہیں انہوں نے؟ دیکھیں، ایک سیاستدان کی حیثیت سے ہر آدمی کی بات، اور خاص طور سے ایم پی ایز ایم این ایز کی بات سننا تو ان کا فرض ہے، اور وہ چاہے جہانگیر ترین کے بارے میں ہی کہیں۔ جی بالکل، جس کے بارے میں بھی کہیں، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہیں تحریک انصاف کا ایک اہم لیڈر ہیں، تو اور ان کی وجہ سے ہی عمران خان کی حکومت بنی اور عثمان بزدار کی حکومت بنی، تو وہ ایم پی ایز ایم این ایز یہی بتائیں گے کہ جی تفتیش میں غلطی ہو رہی ہے، تو تفتیش منصفانہ نہیں ہو رہی۔ نہیں تو وہ اداروں کے سامنے نہیں بتائی جائے گی؟ عمران خان کیا کریں گے اگر تحفظات سن بھی لیتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہ مان بھی لیتے ہیں تو کیا وہ ختم کروا دیں گے؟ چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر وہ کوئی ثبوت دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں آدمی بائسڈ ہے، تو وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں ایف آئی اے کو کہ بھئی آپ یہ تفتیش جو ہے اس کو منصفانہ بنانے کے لیے، شفاف بنانے کے لیے یہ اسٹیپس اٹھائیں۔ یعنی آپ کو لگتا ہے جو انکشافات ایف آئی اے یا کوئی بھی ادارہ دے رہا ہے وہ مشکوک ہیں، اور ان کی بنا پہ وزیر اعظم یہ بیان دے سکتے ہیں کہ یہ کارٹل ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، اور کل کو ڈائریکشن اگر دینی پڑ جائے ایز پر یو کہ جی وہ اگر انہیں لگتا ہے، انہیں کیوں لگے گا؟ آزاد ادارے نہیں ہیں، تحقیق میں کوئی جور نظر آتا ہے؟ آپ کا ایک موقف ہے، آپ 3-4 بار دہرا چکے ہیں، لیکن اس میں وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا ایم این ایز ایم پی ایس کو سننا ان کا فرض ہے، انہیں سننا چاہیے، اور ان کے ہی ووٹ آف کانفیڈنس سے وہ پرائم منسٹر ہیں۔ اگر وہ لوگ جن کی ووٹ کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہیں ان کی بات بھی نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے؟ میں آپ سے آپ کا یہ موقف ہے جو آپ بھی کئی بار دہرا چکے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین اس میں ملوث ہیں جس کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو اسی سے متعلق انہی کے ایم پی اے یا ایم این ایز جنہوں نے واضح طور پہ اپنی اپلیکیشن میں مینشن کیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا یہ کہنا ہے ان کے تحفظات وزیر اعظم سنیں اور ڈائریکشن دے سکتے ہیں اگر انہیں کوئی ڈاؤٹ نظر آتا ہے؟ بالکل آپ کے متعلق یہ ہو سکتا ہے اور وزیر اعظم ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کوئی اس پہ قیاس آرائی کر سکتا، ہو سکتا ہے وہ صاف کہہ دیں کہ بھئی میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کی بات سے کنونس نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے لیکن وہ کہا نہیں انہوں نے۔
ابھی تک نہیں تو کہا، جب بات ابھی چیت تک نہیں کریں گے، اب ہر بات پبلک میں تو نہیں کہی جاتی. صحیح صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. مارلا صاحب، شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی، رہائی کا حکم دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے. سیاسی انتقام پر مبنی بیانیہ نیست و نابود ہو گیا، مریم نواز کہتی ہیں اپنے ٹویٹ میں. اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں طویل تحقیقات کے باوجود نیب شہباز شریف پر کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکا. وزیر اعظم اور شہزاد اکبر نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں، عام آدمی کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے راڑا صاحب، بڑی کلیئر، جو ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں، یہ جو نظام ہے یہ این آر او کا نام ہے. کلیئر ہو گیا نا، کسی کو شک تو نہیں. یعنی کہ نیب وہاں عدالت میں چیختا رہا کہ جناب 1990 میں اس مصوف کے جو اثاثے تھے وہ 1,65,00,000 تھے، اور 2018 میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ 7 ارب کے. منی ٹریل کوئی نہیں. مطلب نیب پورا چیخو پکار کی عدالت میں کہ جناب یہ ماس وائے ٹیٹیز کے، کہ جو باہر سے کو پاپڑ والا، کو پتہ نہیں کون سا والا، وہاں سے جناب یہ مال آیا، حرام کا مال، اور بتانے کو یہ تیار نہیں ہے. یہ ان کا مقدمہ ہے، صاف سیدھا بینک ٹریل، کہاں سے پیسہ، کون سا اکاؤنٹ. مارلا صاحب یہ تو تو آپ یہ کا نظام کہنا میں ہے، آنا وہ رہا ہے نا. عدالت کہہ رہی ہے، عدالت کرے بات. میں عدالت کی طرف سے ہم جاتے ہیں، یہ تو نظام کی بات ہے. اچھا یہ تو این آر او دیکھو نا، یہ باتیں تو کافی ٹائم پہلے کی چل چکی تھی. اچھا. جب وہ درانی صاحب گئے ہیں جیل میں ان کو ملنے کے لیے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی، انہوں نے بولا جی اپوزیشن ان سے بات نہیں کرتی، وہ ان سے تو ابھی تو بات کرنی بڑی ضروری ہے. تو اس نے بولا جی جب جیل میں گئے، اس نے بولا میں تو جیل میں ہوں، مجھے پہلے تو جیل سے نکالو. اچھا. پھر شاید خاقان عباسی باہر جاتا ہے مصروف، اور اس کا ٹکا ٹک نام نکلتا ہے وہ اس ایگزیکٹ لسٹ سے، تو پھر باہر جا کے جناب ملاقاتیں کر کے آتا ہے. تو یہ نظام تو چل رہا ہے. آصف زرداری سارے جب باہر بیٹھے ہیں تو کسی نظام کے تحت، وہ وہی نظام ہے. کون سا؟ این آر او. این آر او یعنی وہ وزیر اعظم جو کہتے رہے کہ این آر او نہیں دوں گا، تو وہ کیا تھا آپ کی نظر میں؟ میں تو ابھی تک عدالت پہ ہوں. سسٹم دیتا ہے، سسٹم. اچھا. ضرورت نہیں ہے کسی کو. بولے کہ جو طاقتیں دلاتی ہیں وہ نظر تھوڑی آتی ہیں. بولے کہ وہ ہمارا تو کلیئر موقف ہے نہیں تو پھر کہ وزیر اعظم جو کیوں کہتے ہیں؟ شخص ان کو این آر او دلانے میں ان کی مدد کر رہا ہے وہ وطن کا سب سے بڑا غدار ہے. یہی الفاظ پرائم منسٹر کے ہیں، اور ہم بارہا مرتبہ یہی کہتے ہیں، وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہو، کسی مرتبے کے اوپر، کسی ادارے کے اندر بیٹھا ہو، یا کوئی سیاستدان ہو، جو بھی ان کو این آر او دلا رہے ہیں، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ابھی یہ ہیرو بنا بنا کے باہر آ کے پھریں گے. اختیار تو این آر او کا وزیر اعظم کے پاس ہے نا، بار بار تو وہ میرے کہتے ہیں. وزیر اعظم پھر وہی بات، رانا صاحب وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے؟ وزیر انہوں نے اعظم بولا نے این آر او نہیں دوں گا، ان کی پہلی تقریر سے لے کے آج تک انہوں نے این آر او نہیں دینا. چیخ رہا ہے نیب، انہوں نے بولا ابھی نہیں، دیکھو یہ تو اگلے عدالت دن کا مریم کا فیصلہ ہے، فیصلہ اس پہ تو آتا آپ کوئی ہے. قدغن نہیں مریم لگا کا فیصلہ انہوں نے بولا جی اس کو پکڑنے سے پہلے شہزادی کو جو ہے نا وہ آپ نے 10 دن پہلے نوٹس کرنا. کیا کرے عمران لیکن خان؟ مارلا صاحب عدلیہ کے فیصلے پہ میں نہیں سمجھتا کسی کوئی بھی بھی قسم نہیں کا کہہ کوئی بھی سکتا نا. قدغن ہے. لیکن اب یہ میں آپ کی فیصلے کے سوچ ہے، الفاظ آپ کی بول رائے رہا ہوں. میں. میں یہ تھوڑے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ غلط ہے، میں تو فیصلے کے الفاظ بولتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیب مریم کو پکڑنے سے پہلے 10 دن پہلے جناب اس کو نوٹس کرے گی کہ ہم نے جناب آپ کو پکڑنا ہے، آپ کو بندوبست کر لیں اپنا. کوئی عدالت ہے دوسری جا کے قبل گرفتاری جو ہے نا وہ لینی ہے آپ نے. لیکن یہ تو آپ کی کیا رائے ہے نا، آپ کی رائے ہے. یہ تو وہ فیصلے کے کس الفاظ بیس ہیں، پہ وہ تو ہم بول سکتے ہیں. عدلیہ تو کہہ رہی ہے نا، وہ کس فیصلہ تو بیس پہ بولے گا عدلیہ کے نا. پاس تو حقائق تو ہوں گے. کل بھی یہی ہوا ہے. صحیح. بھلا چلے انہوں نے میں 50 لاکھ کے میں نام عدنان صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں. عدنان صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ضمانت منظور کر رہی ہے، رہائی کا حکم، سیاسی انتقام پر مبنی بیانیہ نیست و نابود ہو گیا، مریم نواز کا کہنا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ بھی یہی کہتے نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم شہزاد اکبر نیب کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ تو تمام سیاستدان یہی کرتے ہیں، جب ان پہ کیسز بنتے ہیں تو وہ اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا آصف زرداری نے بھی ایسے کیا تھا، پہلے کہا کہ یہ سر محل میرا نہیں ہے، اور پھر جا کے اسے کلیم کر لیا اور وہ لے لیا. اسی طرح سوئس بینک میں جو ان کے $60 ملین 6 کروڑ تھے، اس پہ خط نہیں لکھا یوسف رضا گیلانی نے، وہ ڈیٹ گزر گئی، نااہل اپنے آپ کو کروا لیا لیکن خط نہیں لکھا. تو یہ سیاستدانوں کو یہ پریویلیج ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ عوام کی سپورٹ ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کیسز کو ایک سیاسی رنگ دے دیتے ہیں. ہمارا قانونی نظام ایسا ہے کہ اس میں کرپٹ لوگوں کو سزا ہو نہیں سکتی. اس میں آپ تفتیشی ایجنسیوں کو کچھ پیسے لگا کے کوئی کیس میں جھول ڈلوا لیں
اس کے بعد اچھا وکیل ہائر کر لیں، وہ آپ کے ایسے ٹیکنیکل نکات عدالت میں پیش کرتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے سزا تک پہنچتا نہیں ہے، لٹکتا لیکن رہتا ہے۔ عدنان صاحب آپ کو نہیں لگتا وزیر اعظم تو کڑے احتساب کے نام سے آئے ہیں، تحریک انصاف سے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، میں پہلی اسمبلی کی پہلی تقریر کے جملے بتا رہا ہوں کہ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، تو دورانیہ بھی اچھا خاصا گزر گیا، تو آپ کو نہیں لگتا نظام بدل جانا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم ناکام ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے؟ وہ احتساب کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے۔ چلیں میں آگے بڑھتا ہوں، آپ سے میں پہلے ضرور عدنان صاحب پوچھنا چاہوں گا، امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان سے افواج کے انخلاء کی تاریخ دے دی، 11 ستمبر کو اپنی افواج واپس بلا لیں گے، صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے، اور اسی حوالے سے آرمی چیف کی بھی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس میں بھی افغان امن عمل میں تازہ پیش رفت سمیت تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پیش رفت؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ اسپرنگ آفینس لانچ کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ اس سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اگر طالبان جو ہیں وہ اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں اور امریکی افواج پہ حملے نہیں کرتے ہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم صحیح۔ عدنان صاحب نکالیں۔ وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ، ہمارا صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔